अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन टीवी चैनल की ईद के तीसरे दिन की ईद उल फितर के स्पेशल ट्रांसमिशन में बिलाल हसन आपको खुशामदीद कहता है। और आज ईद उल फितर का तीसरा दिन है और शरई तौर पर और मजहबी तौर पर हम 3 दिन जो है वो ईद उल फितर मनाते हैं, इसी तरह ईद उल अज़हा भी। तो आज ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी दिन है और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की छुट्टियां भी जो हैं वो आज तक की हैं, उसके बाद कल से एक नॉर्मल डे शुरू हो जाएगा। तो इन 3 दिन में ईद उल फितर की खुशियों को भरपूर तरीके से पूरी कौम ने मनाया। हर शोबा जिंदगी के लोग अपने अपने तरीके से जो है वो ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते हैं। हम हर तबके के लोगों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको दिखाते हैं कि जितने भी शोबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ लोग होते हैं वो किस तरह अपनी ईद उल फितर को जो है स्पेंड करते हैं। तो आज भी इस प्रोग्राम में स्पेशल ट्रांसमिशन में ईद उल फितर के मेट्रो वन टीवी चैनल के इसमें भी हम दिखाएंगे कि ताजिर और सनतकार जो कि हमारे लिए एक मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं, वो किस तरह अपनी ईद को मसरूफियात को गुजारते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को अम्बाला स्वीट्स, अल असर स्वीट्स और यूनाइटेड बेकर्स की जानिब से उनकी स्पॉन्सर किया है और उन्हीं की जानिब से जो है ये तमाम की तमाम जो इंतजामात हमने किया है। और अल असर स्वीट्स, अम्बाला स्वीट्स एंड यूनाइटेड बेकर्स की जानिब से तो ये तमाम चीज़ें हैं। और हम आज इसी प्रोग्राम में इन ताजिरों से ही पूछेंगे कि आपने अपनी ईद की खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट की। तो आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनसे आपको तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मज़ीद आगे चलेंगे। तो मेरे सीधे हाथ पे पहले मेहमान हैं मेरे हफीज़ अजीज़ साहब हैं। हफीज़ अजीज़ साहब काफ़ी एक मशहूर शख्सियत हैं, अक्सर आपने मेरे इकनॉमिक प्रोग्राम दर हकीकत में इनको देखा होगा। और ये हैं चीफ हैं ये PCLC कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। थैंक यू हफीज़ साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरे उल्टे हाथ पे आ जाएं तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब सईद कुरैशी साहब। सईद कुरैशी साहब ये हैनफेयर रेस्टोरेंट के ओनर्स भी हैं और नेचुरली इनको तो यहाँ पर हमने लिया है, सदर हैं ये एक्टा फूड कमेटी के, यानी कि ऑल कराची ताजिर अलायंस की फूड कमेटी के सदर हैं। इसके अलावा ये सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं आपके कराची इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक सब कमेटी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसके भी वाइस चेयरमैन हैं। थैंक यू सईद भाई फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब एम रहमान साहब। एम रहमान साहब जो है उनको भी आपने हमें हमेशा मेरे इकोनॉमिक प्रोग्राम दर हकीकत में देखा होगा और रियल्टर्स के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दस्तरस रखते हैं और अपने ख्यालात से यकीनी तौर पे जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो कि रियल्टर के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से लोगों के नॉलेज में इजाफा भी होता है। ये हैं सदर ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के। थैंक यू इमरान साहब। मेरे कहा हफीज़ अजीज़ साहब की तरफ से चलते हैं। हफीज़ साहब, इतने मसरूफ ज़िंदगी, मैंने देखा ना रमज़ानों में भी आप वेलफेयर के काम में भी लगे हुए हैं, फिर उसके बाद तरावियाँ हैं, नमाज है, फिर उसके कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी मसरूफियात भी होती है। तो कैसे इसको मैनेज किया आपने रमज़ानों में, और उसके बाद ईद उल फितर अब आ गई, तो ईद उल फितर में कैसे आप इसको स्पेंड करते हैं? थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। सबसे पहले तो अहले वतन को मेरी तरफ से, मेरे चेयरमैन और प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिली ईद मुबारक। और जिन लोगों के अपने चाहने वाले इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और उनको दर्जात बुलंद करे। बिलाल भाई, हर साल रमज़ान आता है और रमज़ान में आपको पता है कि आजकल हम काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ सारे स्मॉल ट्रेडर्स और हर एसोसिएशन जो है वो चाहती है कि हर अपने शॉपिंग एरिया के अंदर वो टेंट लगाते हैं, रिपोर्टिंग सील लगाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि फैमिलीज जो है वो सही तरह और बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो शॉपिंग कर सके। तो चेयरमैन साहब में हर कोई जो है, हम आखिरी अशरे में या 15 रोज़ा के बाद हर इलाके में जाके उन टेंट पे बैठते हैं, देखते हैं कि किस तरह होता है। उसमें हमें पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सपोर्ट होती है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गुजरा है, ऐसे वाक़यात ना होने के बराबर है कि जिसमें जो है वो छीना झपटी जो शॉपिंग एरिया में लेडीज़ के साथ हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक जो है खिदमत का काम है लोगों के लिए और कराची के लिए, कि आपको पता है कराची के हालात थोड़े से इतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, अमन अमान के हवाले से। मगर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। तीसरा दिन आज का ईद का, आपने जैसे कहा तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, तो ईद पे जो मसरूफियात होती है ज़्यादातर तो आपको पता है सर, कब्रिस्तान जाना, फिर अगर माँ बाप के घर, अगर जिनके माँ बाप हैं या तो उनके घर जाना, या बहनों के घर जाना, भाइयों से मिलना, और ताजिर की भी जी ईद होती है, वो इसी तरह का है। अगर हम ना करें तो फिर वो ईद का मज़ा नहीं है जो हमने अपने बड़ों से सीखा है
کہ ہمارے جو بڑے تھے الحمدللہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ وہ بھی ہمیں جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ لے جاتے تھے, قبرستان لے جاتے تھے, اور اپنی امی کے گھر لے جاتے تھے, بہنوں کے گھر پہ لے جاتے تھے, یعنی ہماری پھوپھی کے گھر پہ. تو اسی کو فالو کرتے ہوئے چل رہے, اور ہم جو چل رہے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ اسی طرح چلیں گے, تاکہ جو ایک محبت, ایک جو ہے نا تعلق قائم رہے فیملیز کے اندر. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ مصروفیت رمضان کے اندر جو ہے نا, سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کراچی والے جو ہے نا رمضانوں میں رات بھر جاگتے ہیں اور دوپہر میں جا کے آفس کے اندر جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو صبح چلے جاتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ رمضان میں اتنا کام نہیں ہو سکتا جتنا کام عام دنوں میں ہوتا تھا. مگر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, بہت اچھا رمضان گزرا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات اور روزہ قبول کرے, اور ہم سب کو اس پہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے رہیں اور مسجدوں میں اسی طرح جاتے رہیں جو پہلے رمضانوں میں جاتے رہیں. تو ایک اور چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں کہہ دوں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دن پہلے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کراچی میں ڈمپرز کے حوالے سے کہ جی ایکسیڈنٹ, حادثات کے لیے. مگر میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ان ماں باپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اپنے بچوں کو موٹر سائیکل, آپ یقین کریں بلال بھائی, یہ 2 دن جو پچھلے گزرے ہیں, آپ رات کو شام کو کسی بھی ایریا میں چلے جائیں, شارع فیصل پہ چلے جائیں, کلپٹن چلے جائیں, کوئی آپ کراچی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, موٹر سائیکل والے اس طرح چلاتے ہیں, اور یقین کیجئے کہ 90% موٹر سائیکل کی پیچھے کی لائٹیں نہیں جل رہی ہوتی, اور 2-4% کی ہیڈ لائٹ, اور 80-85% ہیلمٹ نہیں پہنتے, اور سائیڈ مرر نہیں ہوتا. سائیڈ مرر تو ہوتا ہی نہیں, انڈیکیٹر. تو میں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا ماں باپ سے کہ دیکھیں, بچوں کو تو احساس نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ ان کے ماں باپ یا کوئی شادی شدہ اس کی بیوی یا اس کے چھوٹے بچے اس کا انتظار کرتے ہیں. اب یقین کریں اتنا ہم جو گاڑی چلاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہم سب بھائی ہیں ہمارے, وہ بھی بھائی ہیں, ہمیں اپنی گاڑی بچا کے چلنی ہوتی ہے موٹر سائیکل والے. 100%. تو اگر ماں باپ اپنے بچوں کو, اگر ان کی ہیڈ لائٹ نہیں ہے, ان کی بریک لائٹ نہیں ہے, وہ ہیلمٹ کے بغیر ان کو چابی نہ دیں. اور خاص طور پہ میں گورنمنٹ سندھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رکشہ لائٹ کے بغیر چل رہا ہے, جو بغیر لائٹ اور ون وے پہ جو چلتے ہیں اس پہ کوئی قانون کے اندر ترامیم کریں, اور ٹینکرز کو اپنے ٹائم پہ چلائیں اگر حادثات پہ کنٹرول کرنا ہے. ورنہ آپ یقین کریں کہ آج کا دن آخری دن ہے, آپ مغرب کے بعد نکلیے گا, آپ دیکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں, آپ خود یقین کریں کہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ سگنل دیکھتے ہی نہیں ہے, اور 3-3, 4-4, 5-5 لوگ بچے بیٹھے ہوتے موٹر سائیکل پہ, نہ اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے, نہ بریک لائٹ, نہ ہیلمٹ. اللہ نہ کرے کسی کو بھی اگر کوئی ہٹ کر دے گا تو بچوں کا کیا ہوگا. تو سر اس پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے, دیکھیں انسان کی ایک جان بچانے کا مطلب ہے آپ نے عالم اسلام نہیں, آپ کی بات درست ہے. اور میرا خیال ہے کہ ناظرین کے میرے کیا ٹی وی چینل, میرا خیال جتنا بھی میڈیا ہے اس حوالے سے کافی سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ دونوں ہی بتاتے ہیں. اور آپ نے جو بتائی اس پہ تو میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی تمام لوگ ہیں, بلکہ یہ جو کیمرامین بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہ تو ابھی صحتیاب ہو کے آئے ہیں, یہ بھی ایک شہزور کے نیچے آ گئے تھے, ان کی ہڈی وغیرہ سب ٹوٹ گئی تھی تو بیچارے نے ریکوری کی ہے, تو ابھی ان کی زندگی بھی تو بچ گئی. یہ تو خیر سامنے کا تجربہ ہے. سعید بھائی کیسے اسپینڈ کیا رمضان المبارک اور عید الفطر؟ السلام علیکم. سب سے پہلے پورے عالم اسلام کو جہاں جہاں تک یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو. دراصل میں بات یہ ہے کہ رمضان آیا, رمضان چلا گیا, عید آئی, عید چلے گئے, اسی طریقے سے ایک دن ایسا ہے کہ ہم چلے جائیں گے. رمضان جو ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان اگر زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو آخر جو ہے نا وہ عید کی طرح سے ہوگی. بے شک. مطلب یہ کہ رمضان ایک ہمارا ایک پریکٹیکل ٹائم ہے 29-30 دن کا کہ ہمیں زندگی اسلام کے کیسے گزارنی ہے. جیسے ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, مساجد بھری ہوئی ہیں, تراویحیں پڑھ رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اور عید والے دن کی ظہر کی نماز میں آپ دیکھیں تو مسجد بالکل ویران اور اللہ معاف کرے خالی ہو جاتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان چلا گیا تو نماز بھی چلے گی, رمضان چلا گیا تو سب چلا گیا, نہیں. نماز جو کہ تو ہیں, قرآن شریف کی تلاوت جو کہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان کے اندر ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے, ایک اندر آدمی کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے, تو وہ آدمی اس کو زیادہ ایفرٹ کرتا ہے, زیادہ وہ کرتا ہے کہ روزے سے ہوتا ہے. لیکن رمضان کے بعد بھی اگر ہم 100% نہیں کر سکتے تو 20 یا 25% تو اس کو ہم کریں نا, نمازوں کی تو کم سے کم پابندی کریں. اور دوسری چیز ہے عید کا مطلب ہے خوشی. آج ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو عید ہماری جو مسلمانوں کے جو تہوار ہیں, عید الفطر خاص طور سے,
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب عید والا دن ہوتا ہے تو جنت کے دروغہ سے کہا جاتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزے دار ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. سبحان اللہ. اور ایک مخصوص دروازہ ایسا ہوتا ہے جو روزے دار جو اس میں جنت میں جاتے ہیں. اور کہا گیا کہ خوشی بنائیں. دیکھیں نا, میں آپ کو ہم نے 29 روزے رکھے, ہم کہیں نہیں یار آج عید کا دن, ہم عید کا دن بھی روزہ رکھیں گے. نہیں, یہ اللہ کی شریعت ہے کہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے. حرام ہے کہ آپ عید کا مطلب خوشی بنائیں. اور عید کے دن ایک اور ہے, جیسے کہ ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں یا جو چیز پڑھتے ہیں, عید کے دن یہ کہا گیا ہے شرعی حساب سے کہ عید کے دن جائیں, جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملیں, لوگوں سے گلے ملیں اور خوش اخلاقی سے ملیں. کیونکہ یہ پچھلی وعیدیں جو چلی آ رہی ہے اس میں یہ کہ کینہ پرور, اب اتنی بڑی بڑی جو ہے نا شب قدریں آ رہی ہیں جس کے اندر جو کینہ رکھتا ہوگا یا کسی مسلمان سے بغض رکھتا ہوگا, کچھ رکھتا ہوگا, اس کی مغفرت ہی نہیں ہوئی. تو جا کے آپس کے اندر دل ملیں, گلے ملیں, ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ. تو آپ نے معاف کر دیا سارے دشمنوں کو اپنے؟ میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. نہیں, مطلب یہ کہ آپ الحمدللہ ہم نے تو سب کو معاف, اور رات کو معاف کر کے سونا چاہیے. کیا خبر اچھی بات. تو مطلب یہ کہ کاروبار نہیں کیا آپ نے رمضانوں میں اور پھر عید الفطر. سنا کہ رمضان میں جو تھوڑا بہت جو کمی ہوئی تھی وہ عید الفطر میں تاجروں نے چاند رات کو کور کر لیا. ہاں تو تاجروں نے کیا ہوگا, ہم تو ریسٹورنٹ والے ہیں. تو آپ بھی تاجر ہیں؟ ہم تو ریسٹورنٹ والے ہیں. تو آپ نے مہنگی چیزیں بیچی ہوں گی؟ نہیں, کور نہیں کیا. نہ رمضان میں بڑھایا نہ عید پہ بڑھایا. اچھا, تو مطلب یہ کہ ایک بات بتائیں کہ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس سے کہتے تاجر کی طور پہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں سال بھر نہیں بکتی وہ چاند رات کو وہ بک جاتی ہیں. مطلب کہ ود آؤٹ اینی, مطلب کوئی بھی کوئی نرتا, کوئی ایکسپائری نہیں, کچھ نہیں, سب بک رہا ہوتا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو برانڈس ہیں, جیسے میں آپ کو ایک بات ہوں, آپ لوگ کیوں جاتے ہیں کسی اچھی جگہ کھانا, آپ حنیفیہ کیوں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے؟ اس لیے جاتے ہیں کہ کوالٹی, کوانٹٹی اور اس کی ریسیپی جو ہے اور جو اس کا جو را مٹیریل ہے وہ سارا فریش ہو. اور ہمارا تو سارا کام ہی فریش ہے, کوئی چیز فروزن استعمال کرتے ہی نہیں ہے. اچھا, بالکل فریش ہر چیز ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے سی او صاحب ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے چیز خریدی, مطلب یہ کہ دودھ کی بوتلیں ہوتی ہیں نا لسی وغیرہ, وہ گھر لے کر آئے تو اس میں خراب تھی. ہاں, سڑی ہوئی تھی. پہلے سے بنا کے. پہلی بات یہ کہ دکاندار مانتا نہیں ہے جب واپس لے کے جائیں آپ. تو مطلب یہ کہ بہرحال یہ بات ہے کہ آپ رمضان المبارک کی فرائض, حدیث, آپ نے سنتیں, واجب سب بتا دیا آپ نے, لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے. بالکل نہیں کرتے. من حاصل قوم حاصل نہیں کرتے, چاہے وہ ایک عام عوام ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ بیروکریٹ ہو, چاہے حکمراں ہو, ہم نہیں لیتے. یہ بات تو اب طے ہے, یہ بات تو سمجھ لیں آپ. یہ ساری چیزیں ناظرین, عید الفطر کا اسپیشل پروگرام چل رہا ہے اور آج ہم اپنے تاجروں سے ان کے عید الفطر کے حوالے سے اور مضمان کے بارے میں جو بھی مصروفیات ہیں اس میں بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو عمران صاحب سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ رمضان المبارک اور عید الفطر جو ہے وہ کس طرح منائی. لیکن ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ امبالا سویٹس اور الاسر شیریں اور یونائٹڈ کنگ کی جانب سے یہ پروگرام کو اسپانسر کیا گیا ہے. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, عید الفطر کے اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. ہم آج عید الفطر کے تیسرا دن ہے اور عید الفطر کے تیسرے دن ہم ایک لائیو اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں عید الفطر کی, اور اس میں ہمارے تاجر برادری کے لوگ موجود ہیں جن میں کہ حافظ عزیز صاحب ہیں, سعید قریشی صاحب ہیں, عمران صاحب ہیں, یہ موجود ہیں. اور نیچرلی ہم ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جو عید کی مصروفیات ہیں وہ کس طرح گزارتے ہیں, یا رمضان المبارک میں انہوں نے کس طرح اپنے دن اور رات جو ہے وہ گزارے. میں عمران صاحب کی طرف چلوں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام میں امبالا سویٹس ہے, الاسر شیریں ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ یونائٹڈ کنگ کی جانب سے جو ہے اس پروگرام کو جو ہے انہوں نے اس کو اسپانسر کیا ہے. اور ان کی اچھی مصنوعات کو خریدنے کے لیے آپ یقینی طور پہ ان کی آؤٹ لیٹس کا دورہ کریں اور ان کی اچھی چیزوں کو آپ استعمال بھی کریں. تو عمران صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ سے تو مطلب یہ کہ ریئلٹرس یعنی اسٹیٹ کا کام یہ تو بالکل ہی بند ہو جاتا ہے نا رمضانوں وغیرہ میں. لیکن ایک چیز ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر جو اوورسیز آتے ہیں, اوورسیز جو آتے ہیں عید منانے کے لیے گھروں کی جانب, تو وہ پھر پراپرٹی کی خریداری کی جانب ان کا توجہ ہوتی ہے زیادہ عید کی سیزن میں. تو موجودہ سیزن میں کیا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, تھینک یو. اور میری طرف سے آپ سب کو اور اہل وطن کو اور خصوصی طور پر جو ہمارے ریئلٹرز ہیں ان کو عید مبارک. جو آپ نے بات کی کہ اوورسیز آتے ہیں, تو دیکھیں اوور آل تو آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں مندی جا رہی ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2025 میں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کوئی اچھی ہوگی, اور اس امید پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو توفیق عطا فرمائے کہ
کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کوئی اچھے پیکیجز اناؤنس کرے، کیونکہ پرنسپلی تو ایف بی آر نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز لگائے تھے وہ انجسٹیفائڈ تھے اور اوور ٹیکسز لگا دیے گئے تھے. تو اب دیکھیں اس کا اعلان پرائم منسٹر کی طرف سے کب ہوتا ہے، ٹاسک فورس کی طرف سے، تو انشاءاللہ آگے امید ہے کہ ہماری معیشت بھی ٹھیک چلے گی. اس لیے کہ ہر سال تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا اوورسیز تھوڑا سا آتے ہیں. جی اس سال کیا، اس سال نہیں سر، اس سال سچویشن بس مندی تھی، یعنی کہ وہ ویسی نہیں تھی جیسے اوورسیز آگے سیلنگ کرتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، وہ پہلے سالوں والا نہیں تھا سلسلہ. بس ہلکا رمضان میں آپ نے لیلۃ القدر کی راتوں میں دعائیں نہیں مانگی ہیں آپ نے؟ دیکھیں بالکل جو آپ نے کہا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے اور لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو پاکستان میں رمضان ہے، خصوصاً میں اپنی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں گا کہ بالکل اس کے الٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے چینی میں سٹا چلا، چینی کا ریٹ اتنا اوپر چلا گیا، اور یہ ہر سال رمضان میں یہی صورتحال پیش آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جو اس مہینے میں سٹا کھیلتے ہیں خصوصاً فوڈ آئٹمز کے اوپر، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نہیں، یہ تو ہیبیچول ہو گئے. جی بالکل ایسے ہی. اسی طرح جو پھلوں میں دیکھیں، پھلوں میں دیکھیں آپ، جیسے سارے پاکستان کی عارت میں یہ کام چلتے ہیں، وہاں سے اس کی فوڈ کی سپلائی ہوتی ہے، اور پھل اتنا مہنگا تھا کہ ایک غریب آدمی کی دسترس سے باہر تھا. نہیں، میں اس بات کے اعتراض کروں، یہ تھا مہنگائی نہیں تھی. دیکھیں مہنگائی وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی خرید نہ سکے. جو مہنگائی وہ ہوتی ہے، لائک سونا ہے 3 لاکھ روپے تولہ ہے، آپ نہیں خرید سکتے، وہ مہنگا ہے. سر وہ اس کے لیے نا جس کی استطاعت ہے، جو ایک عام آدمی ہے جو ایک جاب کرتا ہے، جس کی تنہا میں اس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے، کیونکہ ہماری تو زیادہ تر تو لوور مڈل کلاس ہے پاکستان میں. مسلمانوں کے لیے رمضان میں فروٹ چاٹ کھانا ضروری ہے؟ فروٹ چاٹ کھانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہم یورپ میں جاتے ہیں، ان کا کرسمس کا تہوار آتا ہے تو ان کے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ ایٹمز کو سستا کر دیتے ہیں. اس کے لیے وہ سال بھر کی جو سیل اسی مہینے میں لگاتے ہیں تاکہ ہر آدمی خریداری کر سکے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. وہی پرائس رکھی جاتی ہیں، بلکہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جس برانڈ کی جو چیز نہیں بکتی وہ رمضان میں بک جاتی ہے، وہ یعنی کہ چاہے وہ خراب مال ہے یا کس قسم کا. کامرس کا ایک اصول آتا ہے لیفو، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. جی تو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو ہے نا ہمارے یہاں رمضانوں میں کام آتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمرہ کرنے والوں میں پاکستانی سب سے آگے ہیں دنیا میں. یعنی کہ اگر عمرہ کہ آپ جائیں سعودی عرب میں تو اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سر چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنے کی بھی تو ضرورت ہے نا. اسلام کے جو تعلیمات ہیں، جو اسلام کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور خصوصاً بزنس کمیونٹی کو ضرورت ہے کہ کم سے کم رمضان آپ اس طریقے سے گزاریں کہ ہر ایک شخص کا خیال رکھیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں. جیسے کہ ابھی میں نے چینی کا آپ کو کہا، تو اس کی پرائس، یعنی کہ یہ ہر سال کا ایک شیوا ہے ہمارا کہ اس کی پرائس کو انہانس کر دیا جاتا ہے کہ یہ ضرورت ہے. اسی طرح ہر چیز میں ریٹس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. سر سٹا مافیا ہے جو بزنس کمیونٹی کے، گورنمنٹ تو نہیں کرتی. گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. یعنی کہ یہ بھی گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ وہ کیوں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی. کچھ تاجر ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو. سر گورنمنٹ کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ تو پبلک کے لیے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتی ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے. اس کے علاوہ چھوڑیں، آپ کا ریئلٹر سے کام ہے. بلڈرز کے متعلق کیا خیال ہے کہ بلڈرز تمام نیک کام کر رہے ہیں سارے؟ سر دیکھیں، بلڈرز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ when in room do as the roomers do. تو بلڈرز کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ خدا را خیال رکھیں لوگوں کا. ایسی چارجز نہ لگائیں جو کہ اپنا ایسے چارجز نہ لگائیں جو کہ قابل قبول نہ ہوں. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جمع نہ کرایا تو پتہ رہا فلیٹ کینسل. سر یہ غلط ہے. دیکھیں یہ تو 3-4 لوگوں کو میرے پاس فون آئے تو میں نے کہا چلو عید کے بعد دیکھیں گے یار، بات کریں گے. دیکھیں اس میں بھی لاز کی ضرورت ہے. میں یہی کروں گا کہ کوئی بلڈر یا کوئی بھی ڈیولپر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے، اگر کوئی کلائنٹ اس کو اگر 50% کی اماؤنٹ دے دیتا ہے اور اگر اس کی ایک قسط شارٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر بلڈر اس کا اپارٹمنٹ یا جو بھی پلاٹ ہے اس کو کینسل کر دیتے ہیں.
حالانکہ 50% کا مالک تو اب وہ بندہ ہو چکا ہے، وہ 50% کے آپ مالک ہیں. تو اس میں دیکھیں جو بیسک چیز ہے وہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. جیسے دبئی میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنی، ہاں تو ریرا کا ریرا کی بات قانون بنا. گورنمنٹ نے اعلان تو کر دیا کہ ریرا بن رہے ہیں. سر ریرا کا قانون تو پاس، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. دیکھیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو لا تھا وہ پاکستان میں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں پاس تو ہو چکا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ایپلیکیبل تو ابھی اپلیکیبل نہیں ہوا. اس میں کچھ شاید سننے میں ہے کہ کچھ اس میں مسٹیکس آ گئیں، تو اب اس کو دوبارہ ری کنسیڈر کر رہے ہیں. اس قانون کو سارے صوبوں میں لاگو ہونا چاہیے تاکہ بلڈرز، ڈیولپرز، ریئلٹرز اور جو اینڈ کنزیومر ہیں ان کے سب کے رائٹس اس میں ریزرو ہونے چاہیے، تاکہ ہر ایک کا بتا دیا جائے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے. تو اس میں بیسک لاز کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم گاہے بگاہے تجاویز بھی دیتے رہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا اس کے بائی لاز بنائیں. اچھا چلے یہ تو چلتا رہے خیر. اس کا مطلب یہ کہ سعید بھائی نے یہ بات کہی یا حفیظ صاحب نے بات کی کہ رمضان المبارک میں جو ہم مطلب یہ عبادات کرتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، تو اس کا ہم سبق نہیں لیتے. اس کا مطلب ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. عید کے بعد بھول جاتے ہیں. دیکھیں عید سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں، بعد کی تو بہت بڑی بات ہے. یہی چیز تو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس کو جو صورت حال ہے آپ دیکھیں، معیشت میں بھی ہم کس جگہ پہ ہیں. ڈیفالٹ کی خبریں تھیں، چلیں ابھی تو اس سے کچھ نکلے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس کے لیے دل بہت دکھا ہمارا. میرے خیال ہے کہ ان شہداء کو بھی ہم لواحقین کے بھی ہم مطلب کہ ان کی غم کے برابر کے شریک ہیں، اور من حیث القوم کے ہم ان کی بھی دلی تعزیت کرتے ہیں. یقینی طور پر ان کے جوان بچے جو ہیں ملک و قوم کی خاطر جو انہوں نے قربانی دی، ہم ان کے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس طرح خیبر پختونخوا میں دیکھا حالات ہیں تو ہمارا تو دل دکھتا ہے، کیونکہ ہمارے یہ بازو ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں رہنے والے ہیں، اور ہمارا ایک رشتہ ہے. ہم ایک صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے گلدستہ بنائے، ہم سب کو امن و امان میں رہنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے دعا ہے کہ ہم سب ملک میں امن و امان آئے. اتنی باتیں عمران امان صاحب نے انہوں نے کی، کیا کوئی ہم لیتے ہیں سبق لیتے ہیں رمضان کی عبادات کا؟ نہیں، جیسے رحمان بھائی نے کہا نا کہ ہم عید سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں. واحد ایک ملک لگ رہا ہے واقعی میں جو ہم رمضانوں میں جو ہے نا صرف باتیں کرتے ہیں، اچھے پروگرام کرتے ہیں، درس لوگوں کو دیتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جو ہم نے دیندار لوگوں سے سنا ہے کہ سب سے پہلے آخرت میں جو ہے جو دوزخ میں جائے گا وہ مولانا صاحب جائیں گے، عالم دین جائیں گے. تو جب اللہ پوچھے گا، کہے گا سر میں تیری خدمت، تو کہتا تھا کہ نہیں تو اپنے لیے کرتا تھا. تو ہم بھی اپنے لیے ہی کر رہے ہیں. ہر چیز کے ریٹ رمضانوں میں ہم ڈبل کرتے ہیں. جیسے کہا رحمان بھائی نے کہ ہمیں کسی کا خیال رکھنا چاہیے، ہم بلکہ لوٹتے ہیں. سب سے برے لفظوں کی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو جینے نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو جینے دیتے ہیں صرف. اور واحد کنٹری ہیں ہم جو ہر چیز کے ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں رمضان میں. میرے سمیت یہ سارا قصور ہم آپس ہماری عوام کا ہے. گورنمنٹ اپنے ہاتھ سے جو کام کر رہی ہے وہ الگ بات ہے. چینی کا سٹا چلا رہے تو ہم لوگ چلا رہے ہیں، آٹے کا سٹا چلا رہے تو ہم چلا رہے ہیں. فروٹ کے اندر بھی اگر ریٹ کے ڈبل ریٹس کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں گے کل میں گیا تھا فوڈ شاپ پہ، انگور کیا دام ہے کلو؟ 1500 روپے کلو ہے انگور. جی 1500 روپے. اچھا تازہ بھی آیا ہوگا نا؟ نہیں، وہ چاہے باہر کا آ رہا ہے 600 روپے کنو آ رہا ہے چھوٹا والا. جی وہ بھی آؤٹ آف وہ اسٹاک ہے. 600 روپے کلو، 250 پونے 300 روپے کلو کیلا، درجن کیلا. سیب 400 روپے کلو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر میں آپ نے درجن کہا تھا نا، کیلا کا کلو کہا تھا نا؟ نہیں درجن ہے. نہیں آپ نے صحیح کہا تھا. نہیں، وہ باہر ملتا ہے یہاں نہیں آپ کے شاپنگ مالس میں مل رہے ہیں. شاپنگ مال آپ سعودی عرب میں جائیں گے اور جائیں گے تو وہاں کلو کے ساتھ ملتا ہے. مگر حسن بھائی جو آپ نے کہا نا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں واقعی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز ہم اپنے آگے اپنے بچوں کے لیے بڑی غلط چھوڑ کے جائیں گے. جس طرح کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، اور خاص طور پہ رمضان میں. جیسے رحمان بھائی نے کہا کہ ہم رمضان میں اللہ سے تعلق کے لیے، دیکھیں پورا سال اللہ سے تعلق رکھنا. ہم مسلمان ہیں
ہمیں 5 ٹائم کی نماز فرض کی گئی ہے، اللہ معاف کرے میں بھی نہیں پڑھتا، پوری پڑھنی چاہیے، اور اللہ کو اسی طرح یاد کرنا چاہیے جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ملٹیپلائی کر دیا ہے، عبادات کو، روزوں کو اللہ نے کہا کہ اس کا اجر سے میں ہی دوں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، بٹ آپ کو تعلق، اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ جو ہے دعا قبول کرتا ہے، عبادت قبول کرتا ہے۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات سمپل سے یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں تجارت تو سنت رسول ہے، جی بالکل ہے، تجارت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بالکل، اور جب تجارت میں تاجروں کو، یا بہت ساری چیزیں آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ سارے تاجر ایک جیسے ہی ہیں، میرا خیال ہے کہ جتنا بھی ویلفیئر کا کام کراچی میں ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر، وہ کہیں بھی نہیں ہوتا، اور تمام کے تمام جو ہے ماشاءاللہ تاجری کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا نیکی کام کرنے کے باوجود بھی ذخیرہ اندوزی میں، سٹہ مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں جو کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ ہم اتنا، ہمارے دل جو ہے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کی اور رسول کی ان کی باتوں کو ہم اثر نہیں لیتے؟ صرف بات یہی ہو رہی ہے نا کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ کراچی جو ہے خدمت میں بھی زیادہ ہے، ہر چیز میں زیادہ ہے، ٹیکس میں دینے ٹیکس میں بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں یہ سیکٹر الگ ہے، اور یہ بلیک مارکیٹنگ کا سیکٹر جو ہے نا، مارکیٹنگ کا سیکٹر الگ کیا ہوا ہے بزنس مین نے، کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے، ہر کوئی بزنس مین ایسا آدمی نہیں ہے، ہر کوئی، اگر کوئی آپ دیکھیں کہ وہ سٹا کر رہا ہے تو اس کو الگ سسٹم میں لے کے جا رہا ہے، پھر وہ انکم ہو رہی ہے، وہ اللہ کے راہ میں اس کو الگ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اس میں ہو رہا ہے؟ سر اگر گولڈ کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ نے جیسے کہا 3 لاکھ، آج 3,26,000 پہ لاسٹ ڈے تھا، 3,26,000 پہ تولا، تو اب یہ اتنی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ تو لیتا ہے، مگر ہر کسی کے گھر میں بچے ہیں، ان کی شادی ایکچولی مہنگا وہ ہے جو آپ خرید ہی نہیں سکتا، اور آپ یقین کریں کہ خدا کی قسم ابھی جیسے رمضانوں سے پہلے شادیوں کا پورا ایک سیزن چل رہا تھا، اب پھر 3 تاریخ سے یعنی کل سے پھر شروع ہے سسٹم شادیوں کی دعوتیں آنا، تو بچیوں کی شادی کے لیے لوگوں کے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ جو پریشان کرتے ہیں، اتنے پریشان ہیں، آپ یقین کریں خدا کی قسم آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں کہ یار ان کا ہوگا کیا، ایک دعوت کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا ہے کہ آپ بچیوں کے ماں باپ کے اوپر تو گھر شادی کا کھانا بھی نہیں کرنا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سب کچھ ہے، کچھ چیزیں ہم انسان جو ہے وہ اپنی نمود و نمائش کے چکر میں جو ہے نا، نمود و نمائش کے چکر میں بھی جو ہے نا وہ اخراجات کو بہت بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے سر، یا تو رمضان کے اندر عمرے پہ بھی دیکھا تھا کیا؟ جی اب دیکھیں نا، اس کے گھر کے 25 لوگ ہیں تو میرے 30 یہ وہ مذہبی فریضہ جس کو میں ابھی موضوع بحث نہیں بنانا چاہ رہا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پورے سال 2 نمبر کام کرتے ہیں اور رمضان کے 1 عشرہ جا کے وہ مدینے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم خود بھی نمود و نمائش اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق اگر ہم شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کریں تو میرے خیال میں کہ ہم چادر کے اندر ہی کر لیں گے۔ بالکل کریں۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو پھر سعید بھائی سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، عمران صاحب سے، اس کے آخری اختتامی لمحات ہیں اور ان میں ہم چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ امبالہ سویٹس، الاسر شیرین اور یونائیٹڈ کنگ کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ساتھ۔ ویلکم ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے۔ عید الفطر کا اسپیشل پروگرام ہے، آج آخری ہے، تیسرے دن ہے عید کا، اور آج میٹرو ون سے عید الفطر کی ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آج جو ہے اثر شیرین، امبالہ سویٹس اور یونائیٹڈ کنگ بیکریز کے ساتھ ان سے پڑھایا جا رہا ہے۔ میں گفتگو کر رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ٹائم کم بھی ہے تو اس وجہ سے میں سب سے پہلے تو سعید بھائی کی طرف ہی چلتا ہوں۔ سعید بھائی، بات یہ ہے کہ اتنی باتیں جو کی ہیں آپ نے رمضان کی، جو میں نے حفیظ بھائی سے سوال کیا تھا، تو کیا من حیث القوم ہم سبق نہیں لیتے؟ دراصل میں بات یہ ہے کہ میں بہت مختصر سے اس آپ کے ساری باتوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے سے تھوڑی سی نہ ہو ہوئی ہے۔ تھوڑا سا مختصر بتا رہا ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت سے پہلے جو تھا، جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے تھے، وہ تو نہیں ہے نا ہمارے یہاں، کہ وہ زندہ لڑکیوں کو درگو کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون چاٹ لیا کرتے، سارا کچھ کر لیتے۔ آپ علیہ السلام کی جب رسالت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی روشنی کو پھیلایا اور لوگوں کو تبلیغ دی اور اسلام کی طرف بلایا، اور اسلام آیا اور لوگ مسلمان ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ انہی پھر حضرات صحابہ اجمعین ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی بنے، یعنی جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کو جان دینے والے بن گئے۔ حفیظ بھائی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جتنے یعنی کہ عمرے کر لیں یا حج کر لیں یا جو بھی کر لیں، یہ ایک عبادت ہے، اللہ مجھے بھی بار بار لے کے جائے۔ اصل چیز ہے اندر کی مایا، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان اور یقین۔
جب تک مسلمانوں کا ایمان یقین اللہ اور اس کے رسول کے اوپر صحیح طریقے سے نہیں آئے گا، آپ کچھ بھی کہتے رہو. مسجد میں ہم نمازی ہیں، حرم شریف میں ہم عمرہ کرنے والے ہیں، حاجی ہیں، لیکن جب میں اپنی دکان پہ بیٹھوں گا تو میں کہوں میں دکاندار ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر کیا کہتے لوگوں سے پوچھتے تھے تم جو تجارت کر رہے ہو کیا تم نے فضائل تجارت سیکھے، تجارت کے اصول سیکھے جو تم تجارت کر رہے ہو؟ تو ہمیں معاشرے کے اوپر اندر کی مایا بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کا ایمان درست ہو. جب اندر کا ایمان درست ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان میں حلاوت ہوگی، نماز میں جو حلاوت ہوگی. ہمیں نہیں کہنا پڑے گا یار مسجدیں کیوں خالی ہے، مسجدیں خود بھریں گی. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب اندر کسی چیز کا ڈر خوف ہوتا ہے نا، اب آپ ایک خالی پولیس والے کو کھڑا کر دو، آدمی کہے گا یار پولیس والا کھڑا ہوا ہے، پولیس والے کا خوف ہے. ایک کرامن کاتبین بیٹھ کے ہر چیز لکھ رہے ہیں، ان کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہماری شہرک کے قریب وہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کا خوف نہیں ہے. یار اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کا مطلب یہ ہوا نا، یا سفید کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کسی بھی فیلڈ میں ہو، جو حفیظ بھائی نے بات کہی کہ دکھاوا، بالکل نیچرلی ہم دکھاوا کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، کیا کر سکتے ہیں آپ جو بھی کچھ کر لو. جی رحمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ میں تو کہوں گا یہ سب چیزیں ریاست کی کمزوری ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اعمال تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، انفرادی ہوتی ہے. نہیں دیکھیں میں ایک انڈیویجول ہوں. میں اگر دبئی میں جاؤں گا یا میں سعودی عرب میں جاؤں گا تو میں کسی بائی لاس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. سزا کا خوف ہوگا. کیوں؟ مجھے خوف ہے سزا کا، چیک اینڈ بیلنس کا خوف ہے. لیکن اگر میں پاکستان میں ہوں تو میں اشارہ بھی توڑوں گا، میں اللیگلٹی بھی کروں گا، یعنی کہ میں ہر وہ فیل کروں گا جو قانون کے خلاف ہے. وہ اس لیے کہ قانون ایک جملہ دے دوں، قانون کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ایک جملہ بھی میں دے دوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے خوف نہیں رکھتے، جو بھی بات کہہ رہے ہیں ہم قانون سے خوف رختے ہیں، اللہ سے خوف نہیں رکھتے. بے شک اس میں دیکھیں یہ اسی لیے ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ خدا خوفی ختم ہو چکی ہے. تو یہی تو بنیادی کمزوری ہے. سر دیکھیں اس میں نے جو آپ کو بات بھی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو لاز بنائے، جو اپنا دودھ بچوں کے لیے آپ نے فری کیا. یہاں گزر رہے تھے تو پتہ چلا، ہر گھر کی خبر رکھتے تھے، اندر سے ملاوٹ ہو رہی تھی تو آپ کو جب پتہ چلا، اس کے بعد کسی کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو آپ کھانا پہنچاتے تھے. تو یہ کام ریاست کرتی ہے. ریاست ماں جیسا فرض ادا کرتی ہے، باپ جیسا فرض ادا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ سختی بھی کرتی ہے. سختی کن چیزوں پہ کرتی ہے؟ جو اللیگلٹیز ہیں، جو قانون کی خلاف ورزی ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، اور آہستہ آہستہ پاکستان مزید بیگار کی طرف جا رہا ہے. یہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. جیسے ہمیں ویسے ہم وہ حکمران. بے شک جیسے ہمیں ویسے ہم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان پہ حکمران مسلط کر دیتا ہے. ہمیں اپنا انفرادی عمل درست کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے انفرادی عمل درست کریں گے تو حکمران بھی صحیح ہو جائیں گے. اور اتنی مسجدیں ہر محلے میں مسجد ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ میں حفیظ صاحب سے آخری پیغام دے دیجئے کہ ایز اے تاجر ہونے کے ناطے انسان کو کیا کرنا چاہیے. بس جلدی سے دو لفظوں میں. صرف اور صرف ایمانداری، صرف ایمانداری اور اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. جب تک ایمانداری کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف ہے. جی سعید بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، حافظ عزیز بھائی نے بالکل صحیح بات کی. بھائی ایک جملہ بڑی زبردست بات کہی انہوں نے. ہاں بالکل صحیح. اور لیکن اللہ کا خوف آئے گا جب اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کو اللہ سمجھ کے نبی کے طریقے پہ چلیں گے، تب اللہ کا خوف آئے گا. ورنہ اس گندے ماحول میں رہ کے اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عالم علماء بھی جو ہیں ہمیں صحیح راہ نہیں دکھا رہے. نہیں بالکل دکھا رہے ہیں، ان کو فالو ہی نہیں کر رہے. ان کوئی کو follow جو بھی عالم ہے وہ تو بیچارہ اپنے آپ سے حق کی بات کرتا ہے، کسی بھی مسئلہ. جی رحمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں خود کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس ملک کو اپنا ملک سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کے بائی لاز کی پابندی کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے بھی اچھا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی تو ہر ایک کو جینے کا حق ملے گا. میرا خیال ہے کہ تینوں حضرات کی آپ نے بات سنی. میرا خیال ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ حفیظ صاحب نے جو بات کی بالکل دوسرے کہ ہمیں اپنے اندر کو بھی تبدیلی کرنی چاہیے اور نیت نیک تو منزل آسان، اور یہ بالکل درست ہے. عید الفطر کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اور یقینی طور پہ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی طرح سے اس خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر تمام خامیوں، کوتاہیوں، سستیوں کے باوجود میں کراچی کے ان تاجروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو پورے سال چھپے اور خفیہ انداز میں اور رمضانوں میں تھوڑا سا ظاہر ہو کے راشن کی تقسیم ہے، لوگوں کی کپڑے کی تقسیم ہے، یا مختلف قسم کی افطاری ہے، سحری ہے، اس کا انتظام کرنا. یقینی طور پہ تاجروں کو میں سلام کرتا ہوں، اور یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کراچی آج تک جو ہے کسی بھی بہت بڑے مسائل سے
جو ہے وہ محفوظ رہا ہے. یہ پروگرام ہم نے امبالہ سویٹس الاسر شیری اور آپ کے یونائٹڈ بیکرز کی تعاون سے پیش کیا. عید الفطر کا آج آخری دن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.